अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। सेनेट इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार अपने कागजात जमा करा रहे हैं, लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डस्का में थोड़ी देर पहले तकरीर की। तकरीर में हुकूमत को निशाना बनाया, एक बार फिर इदारों पर तनकीद की। दोपहर में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने जो है दोबारा से ये कहा कि हमें राब्ते किए जाते हैं और हमसे इदारे राब्ते करते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपसे फौज के इदारे की तरफ से तनकीद की गई कि भाई हमें सियासत में ना घसीटा जाए, आप लोग क्यों नाम लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद ऊपर वाले लोग राब्ता करते हैं, नीचे वालों को इसका इल्म नहीं। साथ ही हुकूमत पर तनकीद की। हुकूमत को कहा कि हुकूमत ने सब कुछ महंगा कर दिया है, तबाही कर दिया है। और जलसे से उन्होंने ये कहा कि हम जो है 26 मार्च को आ रहे हैं और 26 मार्च को अब जो है वो हुकूमत को घर भेजेंगे। इस हुकूमत में जो है लोगों का जीना दोभर हो गया है, मुश्किलात हैं। कुछ और बातें भी की हैं, आज इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं ज़रा सुनवाता हूँ आज जो है वो पहले मरियम नवाज साहिबा ने क्या गुफ्तगू की है जलसे में। वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे एमपीएस और एमएनएस भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। जी अली मोहम्मद खान साहब, वो कहते हैं कि अब आपके एमपी एमएनएस भाग रहे हैं तो आपको याद आ गया। साथ उन्होंने आज ये भी कहा, उन्होंने कहा हम ओपन बैलेटिंग के खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं ये हो, लेकिन ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है हम इसके साथ ये काम नहीं करेंगे, हम खुद से ये काम करेंगे। ये तो हम खुद भी चाहते हैं कि ऐसा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। आज सबसे पहले तो मैं इनकी बात के जवाब देने से ज़्यादा ज़रूरी ये समझता हूँ, क्योंकि इर्रेलेवेंट लोग हैं, इनको बोलने दें कि वज़ीरिस्तान में जो हमारे फ़ौजी आज शहीद हुए हैं और उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने इस पर ट्वीट भी की है और सब लोगों को उसका अफसोस भी है। तो हमारे जो फ़ौजी जवान शहादतें दे रहे हैं, मैं उनके घर वालों को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला तो वैसे ही आपके शहीदों को एक बुलंद मकाम अता करेगा, लेकिन आपके शहीदों का और आपका हमारे कौम पे एहसान है कि आपकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है वो महफूज है। तो हम सब चाहे जिस भी जमात से हों, हम अपने इन शहीदों उनके घर वालों के साथ हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कि कोई 5-6 लाख नहीं है, 22 करोड़ फौज है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इंशाल्लाह मौजूद है, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हमारा बाहमी इत्तेफाक इत्तेहादी इस दुश्मन का जो है उसको नीस्त नाबूद करेगा। हर तरह की कुर्बानी के इंशाल्लाह तैयार हैं। बाकी जो मरियम साहिबा ने बात की है, देखें उसूली मौक़िफ़ इंसान को अपनाना चाहिए, चाहे जिस तरह के भी हालात हों, अपने उसूल से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो सेनेट का इलेक्शन है आदिल अब्बासी भाई, इस पे तीनों बड़ी जमातों के तीनों बड़े लीडरान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वाइफ और हम सबकी हरदिल अजीज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पॉइंट नंबर 23 पे ये कह चुके कि सेनेट का इलेक्शन वो ओपन होगा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। इमरान खान साहब जो है हमेशा फ्रॉम डे 1 1995-96 से जब से तहरीक इंसाफ बनी है, हमारा ये उसूली मौक़िफ़ है। अब इस पे हम बहुत तावीनें बना सकते हैं, इस वजह से आज नहीं कर रहे, उस वजह से नहीं कर रहे, लेकिन उसूली मौक़िफ़ सबका यही है। और एक जवाब और भी मरियम बीबी को कि वो फरमाती हैं, आपने सुनाया, आपने अर्ज किया कि वो कहती हैं कि हम इनके साथ नहीं करना चाहते इकट्ठे मिलके, लेकिन हम खुद करेंगे। तो आपको 5 साल अपने मिले थे और उससे पहले पीपल्स पार्टी को भी, अगर आप सीरियस होते तो आप उसमें कर लेते। आप चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में चांगा मांगा की सियासत जो है वो खत्म हो। आप चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का ये गंदा सिलसिला जारी रहे। ये क्रेडिट सिर्फ इमरान खान को है कि अपने 20 एमपीएस को घर भेजा। ये बताएं, वो कहती हैं वीडियो बनाने वाले भी खुद हैं, वीडियो रिलीज करने वाले भी खुद हैं, पैसा लेने और देने वाले भी खुद हैं। आदिल साहब देखें, आपका सब चीज़ पे सब जर्नलिस्ट की एक नज़र है और आप इन चीज़ों को समझते हैं। मुझे आप ये बताएं, ये जो बिके ये तो हमारे ही थे, लेकिन जो बिकते हैं वो सब नहीं दिखते।
جو بکے وہ ہمارے تھے, جو بکتے ہیں وہ سب نہیں دیکھتے. جو خرید رہا تھا وہ کون تھا؟ کیا ہم نے اپنے تحریک انصاف کے ممبر کو خریدنے کے لیے اپنے لوگ خریدے؟ سوال یہ ہے کہ یہی خیبر پختونخوا سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹر حضرات منتخب ہوئے, نام آپ کو پتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس تو اکثریت نہیں تھی, تو وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ ہم نے تو اپنے 20 ایم پی ایس نکالے. کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کبھی پوچھنے کی جو ہے وہ جسارت کی ہے کہ یہ جو لوگ جن کے پاس آدھے سے بھی کم ممبران تھے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو دیکھیں آپ کے پاس 3-4 ووٹ کم ہوتے ہیں, وہ آپ مینج کرتے ہیں سیکنڈ تھرڈ فورتھ آپشن کی ووٹیں لے کے, وہ ضروری نہیں آپ پیسہ لے کے ہی کریں, لیکن آدھے بھی ممبر آپ کے پاس نہ ہو پھر کیسے منتخب ہو گئے؟ تو کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے یا سارے ٹھیک کام عمران خان یہ میں نے کل سوال پوچھا ہے, رکھا ہے, یہ سوال ہم بار بار کر رہے ہیں ان سے, تو ان کی طرف سے کوئی کلیئر جواب نہیں ہے, نہ پی ایم ایل این نہ پیپلز پارٹی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حالانکہ کلیئرلی بلاول صاحب نے بھی کہا تھا اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے کہ یہ راتوں رات یہ اتنے ووٹ جو ہے وہ کھسک کے ادھر سے ادھر کیسے چلے گئے. لیکن یہ بحث اس ملک میں بہرحال چلتی رہے گی, کیونکہ جب تک اس ملک میں سیاست میں پیسے کا استعمال ہے, زمانے سے ہے, جب تک رہے گا تب تک واقعی یہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہاں میں دوسرے پہ ڈالے گا. مجھے ذرا ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا زرداری صاحب پی ایم ایل این کو قائل کرنے میں, ان ہاؤس تبدیلی میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ ان کو اپنے پیج پر لے آئے. آج سٹیج پر بھی قاہرہ صاحب بھی ساتھ تھے ڈسکا میں وہاں پر, اور گیلانی صاحب کو بھی مشترکہ طور پر امیدوار بنایا, تو اپنے پیج پر لے آئے ہیں پی ایم ایل این کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں انہوں نے اپنی تجویز دی تھی, اور یہ اس میں بھی تھا جب یہ لکھا جا رہا تھا جو ٹرمپ کی جو بھی اسٹیپس تھے, اس میں بھی یہ وضاحت تھی کہ آئینی طریقے سے اتارا جائے گا. آئینی طریقہ میں یہ سب سے اہم یہ ہوتا ہے جو ہم اعتماد والی شاہ صاحب آپ کی آڈیو کا کچھ ایشو آ رہا ہے, آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, اور جو ہے آواز صاف آپ کی نہیں آ رہی ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ آج مریم بی بی نے الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو بنانے والے بھی, یہ پیسے لینے دینے والے بھی, وہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی, جو لوگ بعد میں بنے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا آپ لوگ ارریلیونٹ ہیں, یہ کہتے ہیں آپ لوگ ارریلیونٹ ہیں, آپ کی ان باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو, کچھ بھی کہہ دیں آپ. دیکھیے ان کے ریلیونٹ ہونے سے تو یہ نہیں بات کوئی فرق پڑتا, ان کے ریلیونٹ ہونے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ اگر اچھی بات ہے, اگر وہ اس غرور اور تکبر میں اس معیار تک پہنچ چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ تمام پاکستان کی اپوزیشن ارریلیونٹ ہو چکی ہے ان کے لیے, اور اب وہی ایک رہ گئے پاکستان کے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کا جو سبب ہے اب تو وہی ہے, اس کی معیشت ہو یا پاکستان کی عوام کے اوپر مہنگائی کا جو بم گرایا ہوا ہے انہوں نے, جس طرح سے عوام کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی, تو واقعی اب یہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کی زندگی جو ہے وہ جیرن کر دی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ والی, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس انکوائری سے پہلے 1-2 کام ہونے چاہیے. ایک تو وہ پرویز خٹک صاحب کے اوپر نام آ رہا ہے, ایک اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, تو بندے بھی ان کے اپنے پیسے لے رہے ہیں, اور بندے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے خود بلا کے پیسے دیے تھے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو خود پیسے دیے. چلو پیسے دیے کیوں دیے, اب یہ انکوائری تو ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری جو ہے وہ پیپلز پی ٹی آئی کے چند وزراء کی بجائے اگر اس کی انکوائری الیکشن کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی ایک بنتی جو اس کی انکوائری کرتی, اور اب تو انکوائری سے آگے بات بھی چلی جائے گی, کیونکہ وہ جو سینیٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سینیٹرز الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ایک تو اب ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے. اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا ایک گھر ہے, کسی کو پتہ چاہیے ہوگا تو وہ پتہ دے دوں گا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اسپیکر صاحب کا کوئی تعلق ہے. اگر کسی کو پتہ بھی چاہیے اسلام آباد کا وہ کوئی گھر ہے وہ بتا دیں گے جہاں پر یہ خرید و فروخت ہوئی. ذرا سنوائیے گا جی. 17 ووٹ ہمارے بکے, ہم نے ان سے پارٹی دینے, اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دی. یہ ووٹ جہاں بکے, نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے, ٹوٹل جھوٹ ہے. اسلام آباد میں گھر ہے, میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں. ان کا پارلیمانی لیڈر محمد علی ایم پی اے, وہ محمد علی شاہ وہاں موجود تھے.
وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے اور ان کے تھرو سارا معاملہ ہوا تھا. جناب محسن صاحب جی، تو اب یہ اگر جو لوگ جنہوں نے الزام لگایا پرویز خٹک صاحب کو، اب ظاہر ہے یہ انکوائری ہونی چاہیے. اور میں نے کہا یہ انکوائری جو ہے یہ پی ٹی آئی کے، اگر فواد صاحب سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ فواد صاحب انصاف کریں گے اس کیس کے بیچ میں، دونوں فریقین کے بیچ میں، جہاں پہ ایک پی ٹی آئی کا وزیر ہے پرویز خٹک صاحب ہے اور دوسری طرف ایک دوسرا بندہ ان کا سابقہ ایم پی ہے جس نے الزام لگایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں انصاف تو ہوگا نہیں. اس کی انکوائری اس کے اوپر یا تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ ابھی ہیئرنگ کر رہی ہے، جو انہوں نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے، اسی ریفرنس کے بیچ میں ہی سپریم کورٹ اس کے اوپر بے شک سو موٹو لے لے اور لے کے اس معاملے کو دیکھے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کے کون کون سے لوگ ریسپانسبل ہیں. چلیں اب ذرا اس پر آتے ہیں، معیار کے مطابق انکوائری اور صحیح اس کا رزلٹ نکلے. ٹھیک ہے محسن صاحب، آج مریم بی بی نے بات کی سیکرٹ بیلٹنگ کے اوپر. انہوں نے کہہ دیا، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے 2 ادوار تھے، یہ ان میں کر لیتے یہ کام اگر 2 ہاتھوں نے کرنا تھا. یہ اب ہمیں کیا بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں آج بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن ہم یہ جعلی حکومت کے نصیب میں نہیں ہے. اور آج انہوں نے پھر ایک بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے رابطے کس لیول پہ ہوئے تھے. فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تو اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کوئی رابطے نہیں ہوئے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ایسی تو کوئی وہ نہیں ہوا. انہوں نے آج پھر کہا، انہوں نے کہا شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا. اس بارے میں انہوں نے پہلے کیا بات کی، ذرا وہ سنواتا ہوں آپ کو. ڈی جی آئی ایس پی آر میرے لیے محترم ہیں اور اچھے انسان ہیں. وہ سیاست سے اپنے آپ کو، میں ان کی پرسن کی بات کرتی ہوں کہ وہ دور رکھتے ہیں. اس طرح کی بات کریں گے تو عوام میں مذاق اڑے گا. تو آپ بات وہ کریں جو دنیا مانے، ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. اگر آپ بالکل رات کو دن کہہ کے بتائیں گے تو لوگوں کو پتا ہے کہ باہر رات ہے بھائی، وہ دن دیکھ کے سمجھیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے لیے اور ادارے کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، آپ بالکل اس چیز کے اوپر بات نہ کریں، یہ غلط بیانی نہ کریں. جب آپ ایک ادارے پر اتنا سنجیدہ قسم کا الزام لگائیں گے اور وہاں سے اس کی وضاحت آئے گی اور آپ پھر کہیں گے کہ آپ خاموش رہیں، جواب نہ دیں، تو پھر اس کی کلیئرٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے، اگر جہاں تک تو ادارے کے اوپر بات کرنے کا سوال ہے یا ان کی ایک سٹیٹمنٹ کا سوال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی وضاحت بہتر دے سکیں گے کہ ان کے ساتھ کس نے رابطہ کیا ہے. یا وہ تو کہتے ہیں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے، ایسا کسی قسم کا کوئی رابطہ، انہوں نے اس کی تردید کی ہے. تو پھر ہماری طرف سے کس نے کہا کہ ہمارے رابطے ہیں؟ مریم صاحبہ نے کہا. ہم بھی تو کسی نے ہماری نون نہیں، مریم صاحبہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کے کوئی ان سے رابطے ہیں. ہم تو ایک پارٹی پوزیشن لے چکے ہیں کہ ہم نے تو کوئی رابطہ نہیں کرنا. نہیں سر نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اوپر رابطے ہیں بڑوں سے. میں پہلے وہ اگر سارٹ پڑا ہو تو وہ چلا دیں. آج انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ شاید ان کو پتہ نہ ہو کیونکہ اوپر کے لیول پر بات ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوگا اس بات کا. یہ آج دوپہر میں بات کی ہے پریس کانفرنس میں. یہ تو دوبارہ سے انہوں نے ادارے کی طرف بات رکھ دی، جبکہ ادارے نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اس قسم کا. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات آپ کو واضح بتاتا چلوں کہ پاکستان کی افواج کا ادارہ جو ہے وہ میرے خیال سے اگر اس طرح ایک بات پہ رسپونڈ کرنا شروع کر دے گا تو جو مین ان کا مقصد ہے یا جو کام ہے اسے دور ہٹتے جائیں گے. تو پھر آپ مان رہے کہ رابطہ ہے؟ یہ میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ غیر ضروری بیان تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں، آپ مانتے ہیں پھر رابطہ ہے؟ نہیں، میں کس طرح مانوں کہ رابطہ ہے؟ نہیں تو میں آپ کی لیڈرشپ کی بات بتا رہا ہوں کو وہ مانتی ہیں کہ رابطہ وہ نیچے نہ پتا ہو کسی کو لیکن اوپر تو ہے. میرے علم میں تو کوئی نہیں رابطہ، رابطے کرتے ہیں. کسی کا ہو رابطہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی، ذرا آپ کے علم میں نہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. شاہ صاحب، اب کیا آپ لوگوں نے نون لیگ کو سمجھا دیا ہے کہ جی باہر سڑکوں پر یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، ان ہاؤس تبدیلی والا آپ کا فارمولا چلنے لگا ہے، اطلاعات ہیں کہ آپ لوگوں نے کنونس کر لیا ہے نون لیگ کو، اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب ظاہر ہے وہ متفقہ امیدوار بھی سامنے آ رہے ہیں تو اس سے بظاہر لگ بھی رہا ہے. ذرا سنوا بھی دیتے ہیں، زرداری صاحب نے پہلے ایک بات جو کی تھی وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو. ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں. وہ آپ لے آئیں اب اپنے پیج پہ نون لیگ کو. ہیلو شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں جی بالکل آ رہی ہے. علی زرداری صاحب نے
وہ پولیٹی بات ہے نا. اور ویسے بھی جو پی ڈی ایم کے اس میں اسٹیپس لکھے گئے ہیں اس حکومت کو ہٹانے میں, اس میں یہ وضاحت سے ہے کہ آئینی طریقہ کار جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. آئینی طریقہ کار میں عدم اعتماد جو ہے وہ بھی ہے, اور نون مان گئی ہم لوگ جی ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے نا کہ اس پہ بھی, لیکن دیگر اسٹیپس بھی ہیں مرحلہ وار. اب ہو کیا رہا تھا کہ جو ایک آپشن تھا استعفوں کا, اب سب نے اس کو فوکس کر دیا کہ جی اس تاریخ کو تو استعفے دینے تھے, استعفے جمع کرانے تھے اپنی پارٹی ہیڈ کے پاس. اب جب دینے ہوں گے وہ فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم کی قیادت مل کر. اب ظاہر ہے عدم اعتماد بھی جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ہی ایک بہت آسان حل ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. میں شروع سے کہتا ہوں ان کے الائز ان سے ناخوش ہیں, ان کی جو نااہلی ہے وفاقی حکومت کی, اس کا بار وہ کیسے اٹھائیں گے, کیسے وزن اٹھائیں گے؟ یہ جو مہنگائی کر دی ہے, یہ جو معاشی اس وقت بدحالی ہے پورے ملک میں, ایک عام آدمی جس طرح گزارا کر رہا ہے, اس کا وزن جو ان کے الائز ہیں وہ اٹھا سکیں گے؟ انہوں نے بھی الیکشن میں آنا ہے. وہ یہ ان کی ساری نااہلیوں کا وزن وہ کیوں اٹھائیں گے؟ جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جناب جب یہ عدم اعتماد پیش ہوگی اس پہ کامیاب ہوگی اور ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. جناب علی محمد خان صاحب کوئکلی, میں نے بریک لینی ہے. وہ کہتے ہیں عدم اعتماد آئے گا تو کامیاب بھی ہوگا, آپ کی مہنگائی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ نہ اتحادی اٹھا سکیں گے نہ آپ لوگ خود. عادل صاحب, عدم اعتماد اگر پیپلز پارٹی نے لانا ہے, جو ان کا ایک آئینی حق ہے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے, ٹھیک ہے وہ کریں. پاکستان میں پہلے بھی عدم اعتماد کی طریقے چلی ہیں, لیکن پہلے یہ سوچ لیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. تحریک چلانا چاہتے ہیں, عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں, کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہو نہیں سکیں گے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عدم اعتماد لانی ہے, وہاں مریم صفدر عوان صاحبہ جو ہیں, مریم نواز صاحبہ, وہ چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے تحریک چلائیں, عمران خان صاحب کو چلتا کریں, حکومت کو چلتا کریں. ساتھ ہی پھر گلہ کرتے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم میں ساتھ دے دیتے لیکن ہمیں پراپر انگیج نہیں کیا. تو آپ ایک جگہ دیکھیں, اپوزیشن از ناٹ فوکسڈ. اس کی وجہ پتہ ہے کہ عادل صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 12 مسالے کی چارٹ ہے, اس میں ہر آدمی کا اپنا اپنا ٹارگٹ ہے, ہر آدمی کا اپنا اپنا ہدف ہے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے مخلص بھی نہیں ہے. یہ وہی ہے وہ جو کاؤ بوائے موویز میں نہیں ہوتا, آخر میں پر سارے ایک دوسرے کو ہی چلتا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اتنے بچے ہیں کہ وہ ان کے ان الیکٹڈ بچوں کے کہنے پہ جا کے, ان الیکٹڈ بچے ان کے کہنے پہ جا کے اپنی سندھ کی حکومت کو قربان کریں؟ کس کے لیے قربان کریں, کیوں قربان کریں؟ اگر تو دھاندلی ہوئی ہے تو کیا وہ دھاندلی اچانک سندھ جاتے جاتے رک گئی؟ وہ دھاندلی سندھ میں نہیں ہوئی. وہ دھاندلی جو ہے وہ ان سیٹوں پہ نہیں ہوئی جہاں سے جو ہے نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ, خدارہ عادل عباسی صاحب, عوام ان کو سمجھ گئی ہے. اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی, آپ میرے سے لکھ لیں, یہ استعفے بھی دیتے, یہ تحریک بھی چلاتے, نکلتے بھی. 31 جنوری 2020 کب کی گزر گئی؟ 31 جنوری 2023 جو ہے اس تک بھی شاید یہ استعفے اپنے یہ نہ دے سکے. اگر آپ رسپونڈ کر دیں, وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی بچے نہیں ہیں جو استعفیٰ دے دیں گے. ناصر شاہ صاحب سے میں اس کا جواب لوں گا. ذرا ایک یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس تو پھر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی نے بڑے طریقے سے اپنے کارڈز کھیل لیے ہیں. اور ناصر شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ہیلو شاہ صاحب, علی محمد خان صاحب کا یہ خیال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ ٹھیک کھیل لیے ہیں, زرداری صاحب بے وقوفی نہیں کریں گے سندھ حکومت گرانے کی, اور دھاندلی ہوئی ہے تو پھر ہر جگہ ہوئی ہے, یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں نہ ہوئی ہو. دیکھیں, میں علی محمد خان صاحب کی بات نہیں سن سکا, لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پوری کوشش کی گئی کہ سندھ میں بھی یہ کچھ کیا جائے. یہ جو کراچی میں ہوا, یہ کیا ہوا؟ یہ پی ٹی آئی کو اتنی ساری سیٹیں کیسے مل گئیں؟ یہ دھاندلی نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ کیا ایشو تھا جو رزلٹ ہی نہیں آ رہے تھے اور سارے لوگ گھر جا کے سو گئے تھے جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے, اور پھر صبح کو ان کو پتہ چل رہا تھا, دوسرے دن پتہ چل رہا تھا وہ جیت گئے ہیں. پوری کوشش کی گئی. یہ پورا اس وقت آپ شاید ہیں, آپ کے ساتھ بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے ٹی وی پہ, کہ کیا کچھ نہیں کیا گیا یہاں پہ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ آئے. لیکن اللہ کی مہربانی, پھر یہاں کے لوگوں نے مکمل طور پر اپنا کردار نبھایا
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 اور 2013 سے بھی زیادہ نشستیں ملی. دیکھیں یہ سب کے سامنے ہے. وہ جو علاقہ تھا جنوبی پنجاب کا, وہاں پہ کیا کیا گیا, دیگر جگہوں پہ کیا کیا گیا. اب یہ قصہ ہو گیا, پارٹیاں ہو گیا, اب پہ آئیں. اب یہ جو ووٹوں کی بات کرتے ہیں, یہ جو مووی ویڈیو جو دکھا رہے ہیں, یہ جو ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں ساری چیزیں, یہ تو وضاحت آ گئی نا کہ یہ ان کے پی ٹی آئی کے ارکان تھے اور ان کو خود حکومت دے رہی ہے. وہ جو کروڑ روپیہ کسی جو بہت بڑے آدمی تھے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا, وہ پوچھیں کیا وہ کبھی پی ٹی آئی کے ورکر رہے ہیں, کبھی نظریاتی رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ووٹ دیے گئے تھے, جن کو اس وقت ووٹ دیا گیا تھا ٹکٹ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی کے پی پی میں, جہاں کی یہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, جس میں میرے قابل احترام علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لیا. وہ جو ایک کی گئی ہے, ایک ویڈیو جو بنائی گئی ہے جس میں ایک سیٹ ایک جگہ دکھایا جا رہا ہے, ایک جو ایم پی ہے جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ جگہ ہی کوئی اور ہے, آپ دوبارہ ابھی چلوا لیں اس کو. اور جو ایک جگہ ایم پی ایس بٹھائے گئے ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت کی سرپرستی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کروڑ روپے دیا جا رہے تھے. اور جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین کم تھے اور ان کو سینٹ کی کیسے 2 نشستیں ملی, ایک تو ہماری لیڈی سینیٹر ہیں جو وہاں پہ وہ خود جانتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح کی خرید و فروخت میں آ سکتی ہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, سر پھر یہ آپ کے بہرامند تنگی صاحب, اور وہ پھر وہ کیسے ہوئے تھے, وہ کیسے الیکٹ ہوئے تھے وہاں؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت آپ پورا ریکارڈ دیکھ لیں, علی محمد خان صاحب خود بھی چیک کر لیں کہ وہاں پہ الائنس بنایا گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ سیٹیں ملی. پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے لوگ ان کی پالیسیز سے تنگ تھے. وہ جو آپ لوگوں کو ووٹ مل رہا ہے انہوں نے وہ پالیسی سے تنگ ہو کے مل رہا ہے, اور جو دوسرے کے بن رہے ہیں وہ پیسوں سے بن رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے لوگ تنگ تھے نا, کہ انہوں نے نظریاتی ورکروں کے علاوہ ابھی سندھ میں لوگ تنگ ہیں, سرمایہ داروں کو ٹکٹ دے دیے. ابھی شاہ صاحب ان کے لوگ سندھ میں تنگ ہیں ان سے؟ جی بالکل تنگ ہیں, اور وہ تنگ ہو کے آپ کا ساتھ دیں گے. میں نے کیا کہا ہے, دیکھ میں آپ کو عرض کروں, یہ جو اوپن ووٹ کی بات کر رہے ہیں یہ صحیح کہا ہے. جو ابھی آپ دکھا رہے تھے کلپ میں مریم صاحبہ کا, کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیسے کریں. چلیں آپ ان کے ساتھ تو نہیں آئیں گے, لیکن اگر ان کے تنگ لوگ آرڈیننس لائے, ایک منٹ سر, ان کے آرڈیننس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو ڈوئل نیشنل ہے وہ بھی لے سکتے ہیں حصہ. مطلب ان کی اصل چیزیں اور ہوتی ہیں. چلے اس پر تو بحث کر لیتے ہیں, لیکن اگر ان کے تنگ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا اور آپ کے سینیٹر وہاں پر بڑھ گئے تو آپ خوش اسلوبی سے قبول کر لیں. بالکل, تو پھر جی بالکل. دیکھیں ایک میں پارٹی لائلٹی کہاں گئی کسی کی بھی؟ سر ایک بات دیکھیں, ایک سن لیں, یہ جو آئین میں بھی اور اس میں بھی جو ہے کہ جو بھی ممبر ہے وہ اگر پرائم منسٹر کا, اگر ایم این اے, اگر چلیں صوبائی اسمبلی کی بات کریں کہ چیف منسٹر کا ووٹ, یا جو بل ہوتا ہے فائنانس بل جو ہے, منی بل جو ہے, اس میں اس نے ووٹ کرنا ہوتا ہے, یا جب وہ بجٹ کا اور دیگر چیزیں اس میں. ادروائز وہ اپنے ضمیر کے مطابق دے سکتا ہے. اگر آج یہ یہاں پہ یہ ایسے لوگوں کو دیں گے جو لوگوں کو قبول نہیں ہوں گے, ان کے جو لوگ ہیں وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا, یہ جو الزام لگاتے ہیں اب آتا ہوں اس طرف, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سلیکشن آف کینڈیڈیٹ پولیٹیکل پارٹیز کی غلط ہوئی تو لوگ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کر لیں گے, یا یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہے, باقیوں کے لیے نہیں؟ نہیں, سب کے لیے, سب کے لیے. تو پھر تو اگر آپ کو کم ملے تو پھر آپ شکایت تو نہیں کریں گے نا؟ خیر تو سندھ میں اتنا ایشو نہیں ہے. یہ دیکھیں میں آپ کے عرض کروں کہ ہمیں ایسا ایشو نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح اپنے ضمیر کے مطابق جا کے فیصلہ کرتا ہے, ہم کسی بہت بڑے سرمایہ دار کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. ہمارے آپ دیکھ لیں ٹکٹ جو بھی پہلے بھی دیے اب بھی دیے, اس میں کوئی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو سرمایہ دار ہو یا جس نے ایسی بات کی ہوئی ہو. ایسا کوئی نہیں ہے, ورکر ہیں. چلیں اس کا جواب تو علی محمد خان صاحب دیں گے, لیکن محسن صاحب کی طرف میں نے جانا ہے ذرا کہ ہمیں یہ ٹکٹ ملے گا. محسن صاحب, یہ آج مریم صاحبہ نے وہاں پہ کہا ہے کہ خواجہ, جانتے ہو خواجہ آصف کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟
ख्वाजा आसिफ साहब को किस बात की सजा मिल रही है? देखिए, उन्होंने एक वो बयान जो मरियम साहिबा ने दिया, ये काफ़ी लोगों के बारे में यही बात है कि उनके ऊपर अगर आप केसेस को उठा के देख लें तो जब ऐसे केसेस में लोगों को पकड़ा जाता है, उठाया जाता है, रिमांड पे नैब के हवाले कर दिया जाता है, फिर रिमांड ख़त्म होता है और जेलों में चले जाते हैं, फिर उनकी जब 6 महीने या कुछ इससे बाद जमानतें होती हैं, बल्कि ख्वाजा आसिफ के केस में तो रिमांड भी नहीं मिल सका, नैब को ज़्यादा रिमांड मांगने की कोशिश भी करते रहे लेकिन केस में कोई जान ही नहीं थी, इतना कमज़ोर केस था। वहाँ से साफ ये पता चल रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब को सिर्फ इसलिए पकड़ा गया कि वो मुस्लिम लीग नून में एक मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं। सर, उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो, उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है जो उनको ये बात कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ दो? देखिए, ये तो नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ देने वाली बात तो आप ये देख लेना कि जिस तरह नैब हो गई आपकी, नैब कह रही और आपके बाकी इदारे हो गए, और इसके पीछे अब ये भी बात हो जाती है कि पार्टियां छुड़वाई भी जाती हैं। तो नैब छुड़वा के कहां भेजना चाहती है उन्हें? और पार्टियां छुड़वाई भी जाती हैं, पार्टियां तब्दील भी की जाती हैं। मैं उस पर आदिल साहब ये जरूर कहूंगा कि पार्टियां आज की नहीं रवायत, आप देख लें पाकिस्तान की तारीख को, ये होता रहा है, माजी है, कितने ही लोगों को पार्टियां चेंज करवाई गई और नैब ने उसमें क्या किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी पेट्रियट का आपके आगे मिसाल मौजूद है, 30-40 लोग जो थे उस वक्त पीपल्स पार्टी को छोड़ के शाह साहब बैठे, ये खुद बताएंगे। उस वक्त एक पूरा ग्रुप जो था वो जो था उस वक्त पीटीआई छोड़ के PMLQ में शामिल हो गए थे। काफिली किस तरह बनी थी, मुस्लिम लीग नून को छोड़ के किस तरह आए थे लोग। तो ये तो आप माशाल्लाह साफी हैं, पुराने आपका भी इल्म है, अभी, आपको ये चीजें समझते अभी हैं। नैब आप कह रहे हैं ये दबाव डाल रहा है उनके ऊपर? देखिए, आपके ऊपर दबाव सीधे, अगर किसी के ऊपर आपके केसेस बनाए जा रहे हैं, बेगुनाह केसेस बनाए जा रहे हैं, तो या तो इसीलिए केसेस बनाए जा रहे होंगे कि हुकूमत पे तनकीद ना करें, हुकूमत के बारे में बात ना करें, इनकी गलत और गलत किस्म की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ बोले ना, चाहे महंगाई कर दें, चाहे इस मुल्क में लूट मार मचा दें तो बात ना करें, खामोश हो जाए, जुबान बंदी कर लें। इसी बात की सजा मिल रही है ना। नहीं तो आप देख लें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, फैसलों में क्या लिखा हुआ आ रहा है नैब के बारे में और इन इदारों के बारे में कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज ऑर्डर ऑफ द डे। ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, शाह साहब कहते हैं कि जी अभी जमीर के मुताबिक लोग वोट देंगे, क्योंकि आपने अगर कैंडिडेट गलत सिलेक्ट किया तो फिर ये होगा कि फिर खिसक जाएंगे आपके लोग, और नैब वाले दबाव डाल रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब पे कि भाई छोड़ दो नवाज शरीफ। आदिल साहब देखिए, यहाँ पे चारों जो बैठे हैं पढ़े लिखे लोग हैं और कोई इतने हम उदेड़ उम्र भी नहीं है। मेरे ख्याल में उसको जवानी ही कह सकते हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। तो हम अपनी जिंदगी तो किसी गलत कॉज या आदमी के लिए गुजारना मैं नहीं समझता कोई अच्छा काम होगा, कोई ये तो घाटे का सौदा होगा। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखें इसको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस डिबेट को ले जाएं कि आपको कहाँ कहाँ हक हासिल होता है कि आप अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला करें और कहाँ नहीं होता। ज़मीर के मुताबिक फैसले का हक आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे होता है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता, लेकिन उसकी कुछ कवायद और ज़वाबित हैं। जब आप एक आम वोटर होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज इसलिए नहीं की जाती कि आप, कुछ लोग जो है वो प्रोक्लेम्ड लोगों के सामने उन्होंने इजहार किया होता है, घर पे झंडा लगाया होता है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, वो उनके अलल एलान वोटर होते हैं या सपोर्टर होते हैं या वर्कर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्हाइट कॉलर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, या कोई मालदार आदमी भी हो सकता है। बिजनेसमैन कम्युनिटी खासकर अपनी जो है पॉलिटिकल एफिलिएशन जाहिर करना पसंद नहीं फरमाती। वो चाहते हैं कि मेरी दुकान के ऊपर किसी का एजेंडा ना हो, मेरे बिजनेस के ऊपर, तो वो उस वोटर की आइडेंटिटी छुपाई जाती है। लेकिन जब उस वोट के लेके एक एमपीए बनता है तो वो एक पार्टी के झंडे पे एमपीए बनता है, वो छुप के नहीं आया होता, वो दिन की रोशनी में एमपीए बना होता है, वोट लेने जाता है, घर घर लोग उसको जानते हैं। अली मोहम्मद है, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से 2013 में लड़ा, 2018 में लड़ा, इमरान खान की और पीटीआई की वजह से उसको 3/4 वोट मिले। कोई जी, तो फिर अब उसमें मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। तो जब आप एक एमपीए बनते हैं तो आप पे डबल मैंडेट है। आदिल साहब प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक, आप एमपीए बने, आप अपनी पार्टी के वोट पे बने, तो उस वोटर ने आपको पार्टी के प्लेटफॉर्म, तीर वाले को तीर की वजह से वोट पड़ा, नून शेर वाले को शेर की वजह, बल्ले वाले को बल्ले पे ठप्पा पड़ा। अब मैं उस वोट का भी अमीन हूं, उस एतमाद का जो मुझे सर, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो ये बात हो रही है जस्टिफिकेशन हमारे यहाँ माजरत के साथ हर जमात के पास। आपने बात ठीक की है कि हमें
ان ایشوز کو انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں میں علی صاحب آپ کو بریکنگ نیوز بھی بتا رہا ہوں نا ساتھ ساتھ سامنے آ جاتی نہیں میں ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز بھی بتا آپ کو پورا موقع دوں گا. آپ کو پتا ہے میں اپنے گیسٹ کو پورا موقع دیتا ہوں بات کرنے کا, تمام گیسٹ کو. عموماً ہمارے ٹاک شوز میں یہ ہوتا نہیں ہے, ویسے آپ بھی جانتے ہیں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت عبد القادر صاحب کو جن کو آپ نے ٹکٹ دینے کا کہا تھا اور اس پر جسٹیفیکیشن بھی کل سے آ رہی تھی, ابھی یہ شہباز گل صاحب کے یہ ٹکٹ چل رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے پارٹی نے کہ عبد القادر صاحب کو ٹکٹ نہیں دیں گے, اور تنقید یہ ہو رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ باہر سے لا کر بلوچستان کا استحصال کر رہے ہیں, حق ان کا مارا جا رہا ہے, اور وہاں سے وہ تنقید کا پریشر اتنا بڑھ گیا کارکنان کا کہ آپ کو اب وہ ٹکٹ واپس لینا پڑ رہا ہے. یہ بھی ٹویٹ چل رہی ہے اور یہ ساری چیزیں کپتان نے کارکنان کی آواز سنی ہے. سو ایسے فیصلے ہوتے ہیں, آج بھی ہوتے ہیں. اگر کیا تھا تو ڈٹ جانا چاہیے تھا, اگر غلط کیا ہے تو پھر جو ہے وہ obviously پھر ریاکشنز اس صورت میں آتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے تو آپ کو اس پہ رہنا چاہیے تھا, اور آپ کو لیکن آپ کو فیصلہ واپس لینا پڑا کیونکہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کارکنان جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی لیڈرشپ ہماری بات نہیں سن رہی. علی محمد خان بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. میں چونکہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو میں زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ پبلکلی میرے خیال میں ابھی پارٹی نے ٹکٹ اس طرح سے آفیشلی اناؤنس نہیں کیے, ادھر ادھر سے سورسز سے باتیں چل رہی ہیں. اس میں یہ بھی کہوں گا کہ جس آدمی کو پارٹی نے آفیشلی نامنیٹ نہ کیا ہو ان باتوں کے لیے, ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں شبلی فراز صاحب, یہ استحقاق ان کا ہے کہ وہ اعلان کریں اور انہی کے پاس رہنا چاہیے. میں بات نہیں کرنی چاہیے کیا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آفیشلی جو ہے شبلی فراز صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں اور وہی جو ہے اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ پبلکلی اناؤنس کریں کہ ہماری پارٹی نے کن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں. باقی شہباز صاحب امپورٹنٹ آدمی ہیں, وہ انہوں نے کوئی وضاحت کی ہے تو وہ بھی ہوتی رہنی چاہیے, لیکن آفیشلی اسٹیٹس جو ہے, کیونکہ میں شہباز صاحب کی نہیں بات کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہے مختلف جو ہے وہ لسٹیں شیئر کر رہے ہیں. یہ کام صرف انفارمیشن منسٹر کا ہوتا ہے, لیکن میں اپنی اوریجنل بات کی طرف آنا لیکن آپ کے خیال میں کرنا چاہ رہا تھا, گل صاحب نے کنفرم نہیں کیا ہوگا, کہیں سے پوچھا ہوگا, پوچھ کر بات کی ہوگی نا سر, وہ آپ سے ان سے پوچھ لینا. میں جو اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں انہیں بات نہیں کرنی چاہیے جب میں ایک ایم پی اے ہوں اور میں اپنی جماعت کے ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آیا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوں, تو میرے پاس دو طرح کی ذمہ داری ہے. ایک ان ووٹرز نے جنہوں نے علی محمد کو بلے پہ ووٹ دیا تھا, دوسرا میری پارٹی نے مجھے نشان دیا, میری پارٹی کا بھی مجھ پہ ٹرسٹ ہے. اب اگر میں ایز این ایم پی اے یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو پارٹی نے کینڈیڈیٹ دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے میں اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں پیسے لے کے اپنا ضمیر نہ بیچوں, بلکہ میں دن کی روشنی میں کہوں یہ آدمی پہ مجھے اعتماد نہیں ہے, میں اس کو نہیں اس کو ووٹ کر رہا ہوں. اس پہ آپ کی پارٹی ممبرشپ بھی ختم نہیں ہوتی, نہ آپ اسمبلی سے نکلتے ہیں, لیکن آپ جو اچھا کام کرتے ہیں ضمیر کی آواز پہ اس کو دن کی روشنی میں کریں. رات کے اندھیرے میں پیسہ لے کے نہیں. اور وہ آخری بات ایک اور بھی جو انہوں نے بات کی, وہ جو پیسے لینے دینے کی ویڈیو ہے اس میں بندہ پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہے, ایکس ایم پی اے محمد علی شاہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. سر اس پر میں بھی پارٹی کے ہمارے بھائی سے ان سے پوچھے شاہ صاحب سے پوائنٹ ٹیکن سر, لیکن اس کا جواب وہ دے دیں گے. ان کے تو باقاعدہ سینیٹر بن گئے تھے, انہوں نے اس کو ضمیر پہ کنورٹ کر دیا. میں یہ بحث نہیں کر رہا, بحث ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر شہباز گل, یہ آپ کا اپنی جگہ سٹانس ہے کہ شبلی فراز صاحب کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے, لیکن یہ بڑی خبر ہے. بڑی خبر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس پر بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو رہی تھی. شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی ہے, یقیناً کہیں سے انفارمیشن ڈرائیو کی ہوگی اور ان کو کسی نے اتھرائز کیا ہوگا کہ انہوں نے یہ کر دیا, اور اگر نہیں بھی ہے تو یہ انٹرنل آپ کا ایک وہ ہے, لیکن انہوں نے یہ واپس لے لی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ اس بات کو جو میں آپ کو ذرا ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں, جو اعتراض پھر خان صاحب بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. محسن صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. کوکلی اگر ایک بریف کامنٹ بس میں اس پر آپ سے لوں گا, مجھے بتائیے گا ابھی یہ جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ٹکٹ واپس لینے کا, اچھا فیصلہ کیا ہے, برا فیصلہ کیا, ان کے کارکنان کا پریشر تھا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں ٹکٹ ہمیشہ ورکرز کو دینے چاہیے, اور اگر ورکر کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. میں ہمیشہ سے اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں کہ جماعتوں میں ٹکٹ ورکروں کو دینے چاہیے, نہ کہ سرمایہ داروں کو. لیکن پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ اے ٹی ایمز کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. تو آپ کے خیال میں یہ جو تھے وہ اے ٹی ایم تھے ان کی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی مجبوری ہے, اے ٹی ایم کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ سینٹ میں بھی مگر یہ تو دونوں کے مشترکہ امیدوار کے طور پہ آ رہے تھے, بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کے. محسن صاحب جی دیکھیں, بلوچستان کی ایک اس پہ بڑی لمبی گفتگو عادل صاحب ہو سکتی ہے. بات ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان کو فائنینس کر رہے تھے, اس وجہ سے ان کو ٹکٹ دیا.
دیکھیے کئی لوگ ہیں جو ان کو فائنینس کر رہے ہیں اور ان کے لیے قانون علی محمد خان صاحب، آپ ٹکٹ یور ٹیک آن کوئکلی، پھر میں نے شاہ صاحب کی طرف جانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سراتے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اے ٹی ایم کے بغیر نہیں چل سکتے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو سینٹ کا ٹکٹ ہر جماعت کو اس کو دینا چاہیے جو پارٹی کا لائلسٹ ورکر ہو یا پارٹی سے اس کی کھلی افیلیشن ہو. ضروری نہیں ہے آپ غریب ہی ہوں تو آپ پارٹی کے ورکر ہو سکتے ہیں، مالدار لوگ بھی پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کوئی، لیکن آپ کی پارٹی سے افیلیشن لمبی ہو، لائلسٹ ہوں اور آپ پارٹی کے لیے ایک ورکر کے طور پہ کام کریں. ہر آدمی کا اپنی قابل لوگ بھی آ سکتے ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے آپ اربوں پتی ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کام کے نہ ہو. کوئی پرانا ورکر ہونا بھی کریڈیبلٹی صرف نہیں ہے، آپ میں قابلیت بھی ہونی چاہیے. تو تحریک انصاف نے بڑے اپنے ورکرز کو بھی جو ہے، اعجاز چوئی صاحب کا میں نے سنا ہے، کیونکہ آفیشلی نہیں آیا تو میں اس کو کلیم تو نہیں کر سکتا، میرے خیال میں ان کا بھی نام آ رہا ہے. ساتھ میں اون عباس بپی صاحب ہیں سدن پنجاب سے، پھر اس میں ہمارے دیرینہ ورکروں کے بھائی جو ہیں سیف اللہ نیازی. I'm really happy for سیف اللہ نیازی because it was overdue, long time due. تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے. تو ورکروں کو تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے اس بار اور کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ اس چکر سے نکلیں کہ صرف پیسہ ہی کریڈیبلٹی ہو. واحد ہاں اگر کوئی مالدار آدمی ہے، جیسے ہمارے محسن عزیز بھائی ہیں، مالدار آدمی ہے لیکن پارٹی کا ورکر ہے، اور ایجڈ آدمی ہے لیکن جس طرح سینٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، سینیٹرز اس بات سے میری ایگری کریں گے کہ باوجود اس کے کہ وہ شاید 60+70 کے قریب ہوں گے، لیکن جس طرح وہ لڑکوں نوجوانوں کی طرح کھڑے ہو کے عمران خان پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سپورٹ پارٹی ورکرز. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو علی محمد خان صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ ایک افسوسناک واقعہ جو کراچی میں پیش آیا، دردناک کیا تھا. یہ ویڈیو آپ گزشتہ روز سے دیکھ رہے ہوں گے. ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بچی جو ہے وہ 16 گھنٹے بعد ہوش میں آئی اور پھر اس کے بعد ظاہر اب 2 ملزمان اس کیس میں گرفتار ہو گئے. دردناک داستان ہے. پاکستان میں ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں. یہ تو جب میں نے یہ فوٹیج، یہ ویڈیو دیکھی تو دل میں جو کرب تھا، جو درد تھا، اس سے یہی صرف ایک ہی بات کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ جب تک کیفر کردار تک ملزمان یا مجرمان نہیں پہنچیں گے جو اس گھناؤنے فعل میں ملوث ہوتے، تب تک یہاں پر جو ہے اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. میں ذرا ان کے والد صاحب سلیمان راجپت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناصر شاہ صاحب بھی سندھ سے وزیر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بھی اس پر بات کریں گے. سلیمان صاحب، پہلے تو انتہائی دکھ تکلیف کی ظاہر ہے آپ کے لیے گھڑی ہے اور بہت ہی دردناک ایک یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یا جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ گرفتاریاں جو پہلے دن ایف آئی آر کٹی اور ہلو جی سلیمان صاحب، میں نے کہا گرفتاری پہلے دن جیسے ایف آئی آر کٹی تو رات کے 12 بجے تک 2 ملزمان کو ایس ایچ او نے اریسٹ کروا لیا. اس کے بعد پھر کل ایک گرفتاری ایس ایس پی صاحب جب آئے تھے تو اس کے بعد ایک گرفتاری بعد میں عمل میں آئی اور ایس ایس پی صاحب کل رات کو پھر ہمارے گھر پہ آئے، متاثرہ بچی سے بھی ملے اور انہوں نے خود بچی کی جو کیفیت حالت دیکھی. تو اس کے بعد آج سارا دن گزر گیا ہے، انویسٹیگیشن کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بھی بندہ نہیں آیا جو آ کے ہمیں مطلب ہے کہ بتائے کہ کہاں تک پوزیشن ہے، کیا کیا گیا ہے. ابھی تک ہمارے پاس آج سارے دن میں کوئی بھی نہیں آیا. آج میں خود ایس ایس پی صاحب سے ملنے گیا تھا اور ان سے یہی درخواست کی، سر ہمارے پاس جو اے ٹی سی کا دفعہ اس میں نہیں ہے. اس نے بولا کہ یہ دفعہ لگ جائے گا، اس میں وہ آئیو کے اوپر ہے، اگر نہیں لگا تو بعد میں لگ سکتا ہے. تو ابھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اے ٹی سی کا دفعہ بھی لگ چکا ہے. تو لیکن آج سارا دن آئیو نہیں آیا. میں آئیو کی انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ آج ہمارے پاس میرے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر بھی موجود ہیں، ذرا ان سے بھی اس پر آپ کا یہ موقف وہ سن بھی لیا ہے انہوں نے. شاہ صاحب، یہ ایک بہت ہی دردناک کربناک واقعہ ہوا ہے. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے وہاں پر، کس طرح سے ان کو تعاون کیا جائے کہ یہ مطمئن بھی ہوں، کیونکہ یہ اس وقت جس درد میں ہوں گے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. جی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. چیف منسٹر صاحب نے سخت ہدایات دی ہیں پولیس کو کہ فوری طور پر ان سب کو گرفتار کیا جائے اور انشاءاللہ ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی. جس طرح میرے بھائی بتا رہے ہیں، میرے بھائی ہیں اور ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. کچھ ملزمان جو تھے 2 وہ فوری طور پر گرفتار بھی ہوئے. پھر جو انہوں نے کہا اے ٹی سی کی
اس میں شک جو ہے وہ بھی شامل کر دی گئی اور اب بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اگر اس سے یہ مطمئن نہیں ہے تو میں ابھی ایس ایس پی سے بھی رابطہ کریں گے, ان سے بھی رابطہ کریں گے, اور جیسے ہی یہ مطمئن ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور جو لوگ, جو یہ درندے, یہ وحشی جن کو انسان کہنا یا ان کا جس طرح سے بھی ان کو سزا آپ دیکھیں گے کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ سب کی بہو بیٹیاں ہیں اور ان کو سبق حاصل ہو سکے اس طرح کے. شاہ صاحب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا فالو اپ بھی لیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے, کم از کم جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے, اور ایسا انصاف جو دکھے بھی. راجپر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری 30 سیکنڈ 1 منٹ ہے میرے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی پولیس کو بھی یہ ہدایات کریں گے کہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون ہو. میری حکومت سے سندھ سے ایک اپیل ہے کہ میں نے جس طرح سے مطلب دل اپنے پہ پتھر رکھے اور میں نے اس کو آگے کیا ہے, میں گزارش کروں گا سائی ناصر حسین شاہ صاحب سن رہے ہیں, تاکہ جیسے زینب کا ایک بل پاس ہوا تھا اسی طرح بشرا راجپر کے نام سے سندھ اسمبلی میں بل پاس کرایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کسی اور بشرا جو ہے وہ درندی کا نشانہ نہ بن سکے. یہ میری اپیل ہے سندھ حکومت سے, تاکہ ہم اس بل کو, اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بل اسمبلی تک خود لے آؤں گا کیونکہ میں اس کے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, تاکہ ان درندوں کو سزائیں مل سکے, تاکہ میں اس کو آگے لے آؤں گا. میں ناصر حسین شاہ صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سی ایم سے کلوز بھی ہیں تاکہ ہمیں اس بل میں پاس کروانے کی مدد کریں. یہ بل لائیں گے؟ جی بالکل, راجپر کی صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں اور یہ بالکل ہماری بیٹی ہیں, بالکل ان پر عمل ہوگا اور راجپر صاحب کا یہ بل بھی لائیں گے. میں خود بھی ان سے ملوں گا اور اسمبلی میں بھی سب سے ان کو ملائیں گے, اور یہ ہماری اپنی بیٹیوں کی طرح ہیں اور راجپر صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک. رائٹ, بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب. سلیمان راجپر صاحب موجود تھے. انصاف ہونا چاہیے, درندوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات جو ہے وہ کم ہوں. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.